बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये है मेरी वो दिल से दुआ जो कि मैं आप लोगों को अमूमन दिया करती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। नाजरीन, हमने अक्सर देखा होगा हमारे बच्चों के बचपन से ख्वाब होते हैं। किसी का कुछ ख्वाब होता है, किसी का कुछ ख्वाब होता है, लेकिन बाद बच्चों के ख्वाब होते हैं कि उन्हें बाहर जाना है। हमारे घर में एक ना एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिसका बचपन से ये सोच होती है कि यार मैं बड़ा होकर ना बाहर निकलूंगा। तो वालिदैन उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, यहाँ तक कि पैसों तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, माएँ अपना सोना वगैरह बेच देती हैं। लेकिन अगर वो गलत कंसल्टेंट के हाथ लग जाए उनका बच्चा या उनका पूरा केस, तो पूरा केस तबाह और बर्बाद हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे उनके वेस्ट हो जाते हैं और पूरी जिंदगी में वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये जो पूरा एक अमल है कि इमिग्रेशन का जो पूरा अमल होता है, जिसमें आपको अच्छे लोग, सच्चे लोग, नेक लोग, साले लोगों की ज़रूरत होती है जो कि आपकी मदद करें और आपको एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी कंसल्टेशन पेश करें। उसके लिए हमने आज अपने शो में आपको बुलाया है। इन्फॉर्मेटिव शो होने वाला है, आप लोगों को मिस नहीं करना, क्योंकि जब कहकशां फैसल आती हैं जनाब तो ऐसे तो नहीं आते। आप लोगों के लिए हमेशा एक ज़बरदस्त शो डिज़ाइन करते हैं, तो आज का शो भी हमारा ऐसे ही। आइए बढ़ते हैं आगे अपने शो की तरफ। हमारे साथ आप शो में मौजूद है हमारे मोतबर मेहमान आमिर इस्माइल, टोरंटो बेस्ड लाइसेंस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन एडवाइजर। उसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम। इसी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत लेडी, लड़की, हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुत हसीन लग रही है, आमिर साहब की बहन बीवी हैं। और बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मिसेस अर्शी आमिर, टोरंटो बेस्ड कैनेडियन सेटलमेंट एडवाइजर। वेलकम टू द शो मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा जो है ना, मतलब आपने अपने आप को श्रिंक किया हुआ है माशाल्लाह। 7 बच्चे आपके, लग नहीं रही, इसकी क्या वजह है? बस खुश रहती हूँ और दूसरों को भी कोशिश करती हूँ कि खुश रख सकूँ। वेरी नाइस। ये एक होना चाहिए अच्छे इंसान की पहचान, यही है कि आप खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रहने दें। सर की तरफ बढ़ती हूँ। आमिर सर, हमें ये बताइएगा, इमिग्रेशन के हवाले से हमारा पूरा ये सेगमेंट है, लोग बड़ा परेशान होते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया बच्चों का, कि बच्चे का एक ख्वाब होता है कि उसको बाहर जाना है। तो अगर किसी को कनाडा जाना है और इमिग्रेशन का जो पहला स्टेप है वो क्या होता है? हाँ, जो सबसे पहला स्टेप किसी का भी होना चाहिए वो ये देखना है उसे कि वो क्वालिफाई किस कैटेगरी में कर रहा है, और उसके लिए रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca, उसका मुताला करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बेसिकली मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट हैं, स्किल वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। तो आप पहले तो इस बात का तयन करें कि आप का इरादा क्या है, कि आपका विज़िट करने का इरादा है, स्टूडेंट के तौर पे आने का इरादा है, या मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने का इरादा है। ओके। और उस बुनियाद पर आप अपनी रिसर्च करें, अपने आप को जांचें कि क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया गवर्नमेंट के बताए हुए उसूलों पे, रादर देन कि आप फोरम्स पे जाएं, लोगों से बात करें, कंसल्टेंट हजरात जो इस मार्केट में बैठे होते हैं, अनलाइसेंस्ड, नॉन कैनेडियन, काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे होते हैं लेकिन ऑथराइज नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। वो मुख्तलिफ आपको स्टोरी सुना करके आपको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आपको उससे बचना है, अपने आप को पहले तयन कर लें। खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो फिर आप परख कर किसी की मदद ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका कि आप जाएं तो ये करें। बाकी फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसके बाद की बात होती है। एक दफ़ा पता चल गया कि आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर उस कैटेगरी की जो डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्म्स हैं और प्रेजेंटेशन है, वो फिर आप उसको बेहतर तौर पे पेश करते हैं। सर, आपने डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र किया, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होना लाजमी है और फेक ना हो, ओरिजिनल होना लाजमी है? अगर अल्लाह ना करे किसी ने ऐसा गलत हिसाब उठाया तो उसके साथ कानून क्या करता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई चीज़ हमने मिसरिप्रेजेंट नहीं करनी है, कोई भी चीज़ हमने गलत नहीं लगानी है डॉक्यूमेंटेशन वाइज। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स की रिफ्यूज़ल की मेजर वजह जो है, ख़ास तौर से स्टूडेंट वीज़ा में लोकल एजेंट्स का इन्वॉल्व होना और उनको तरगीब देना, या तो स्टूडेंट को खुद या खुद अज खुद भी वो कभी कभार लगा दिया करते हैं डॉक्यूमेंट्स, जिसका फिर असर ये होता है कि केस रिफ्यूज़ हो सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 40 के तहत, कैनेडियन इमिग्रेशन एक्ट के तहत, और फिर आपको 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक बैन भी किया जा सकता है। और फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी होती है दूसरे ममालिक के साथ। तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप ऐसा कोई कदम उठाएं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है। स्टूडेंट के तौर पे किया है तो ऑब्वियसली आपने एडमिशन लिया होगा, एडमिशन लेटर होगा, आपने यकीनन कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा अपना बनाया होगा जिसमें आप बता रहे होंगे कि मुझे पढ़ना क्यों है, ये डिग्री मैंने क्यों चूज़ की है, और इससे
سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور میں واپس آ جاؤں گا. اسی طرح سے مختلف دوسری کیٹیگریز, وزٹر کے لیے الگ ڈاکیومنٹیشن ہے, اسکل ورکر کے لیے الگ. ڈاکیومنٹیشن کا ایکوریٹ ہونا اور یعنی اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ نہ ہونا اور بہتر پریزنٹیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ویزا آفیسر کا کام سہل ہو. باقی ڈیسیشن ویزا آفیسر نے لینا ہے, کوئی کنسلٹنٹ اس میں سرخاب کی کوئی پر نہیں لگا سکتا کہ جس کی وجہ سے اپروول ہو جائے. جی سر, بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیک کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنا اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ ان سے کہتا ہے کہ میرا کام ہے آپ کو بھیجنا. تو لوگ کیسے پہچانے کہ جو بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں, یہ المیہ ہے, میں کئی مرتبہ دہراتا ہوں اس کو ٹی وی پروگرامز میں کہ اس میں پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. جب وہ کسی کو رجوع کرتے ہیں تو اپنے آسانی کے لیے لوکلی کسی کو اپروچ کرتے ہیں کہ ان کا آفس ہے, بڑا اچھا بنایا ہوا ہے, ہم چلے جاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف کینیڈا جب آتھرائز کرتی ہے کسی کو تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ کینیڈین سٹیزن ہے, اس نے ایگزامس پاس کیے ہوئے ہیں, اس نے معیار پورا کیا ہوا ہے, تو ہم اس کو آتھرائزیشن دیں. تو یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے جب پبلک رجوع کرتی ہے تو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہم کریں کہ یہ لائسنس ہے یا نہیں. کالج آف امیگریشن کنسلٹنٹ اینڈ سٹیزنشپ کنسلٹنٹس بنا ہوا ہے کینیڈا میں, جس کا میں بھی رکن ہوں, اور وہ ریگولیٹری باڈی ہے کالج, اور اس کی رجسٹری ہے. اس میں آپ سرچ کریں کنسلٹنٹ کو, کنسلٹنٹ کا نام رادر دین کنسلٹنٹ کے ایجنٹ کا نام, کیونکہ ہم ایجنٹ وغیرہ بھی بناتے ہیں مختلف ممالک میں. تو ایجنٹ کو نہ سرچ کریں, کنسلٹنٹ کا نام. اور جب آپ ڈیل کریں تو آپ اس شخص سے سوال کریں, بھائی آپ خود کینیڈین سٹیزن ہیں کیا, آپ خود لائسنسڈ ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا سے, آپ کا لائسنس نمبر آپ کا خود کا کیا ہے, رادر دین کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے یہاں پہ کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور 10-15 سال کا کلیم ایکسپیرینس کا بتاتے ہیں لوگ. اکثر فیس بک پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی تصویروں کے ساتھ, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوں گے یہ, تو دے دیتے ہیں. کہ لوگوں کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مجھے ویزا ملے رادر دین کہ میرا کام صحیح طرح سے ہو. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر میں کہاں پہ سنوائی کروں. بالکل. تو یہاں پر یہ تھوڑا سے مسائل ہیں, لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کر کے کیس کرنا چاہیے. ادروائز اپنے آپ کو خود اتنا ٹرین کر لیں کہ خود اپلائی کر لیں. بالکل یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. لیکن سر کسی نے سب کو کوئی ایک نہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی فرشتہ چاہیے ہوتا ہے آپ جیسا, جو کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکے اور ان کو دکھا سکے سیدھی راہ. کیونکہ آج کل اتنی زیادہ مارکیٹ میں 2 نمبری ہے کہ ڈر لگتا ہے انسان کو, کیونکہ فیس بھی اچھی خاصی ڈالرز میں وہ لوگ پے کرتے ہیں, پھر نقصان ہوتا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے, جو ہمارے بچے جو ہیں کرنا چاہتے ہیں اپلائی, ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں ڈاکیومنٹس میں درکار ہیں, کون سے ایسے کورسز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو آگے جا کے مدد فراہم کریں؟ تو 2 اسٹیپ کا پروسیس ہے. اکثر لوگ پہچانتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ایڈمیشن ہم نے لینا ضروری ہے. ایڈمیشن کے تعین سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں, لائن آف اسٹڈی کیا ہونا چاہیے, اور ہماری اپنی اکیڈمک پرفارمنس کیا ہے. خالی خواہش رکھنے سے تو کام نہیں ہوتا نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں فرض کیا کہ مجھے بیچلرز ڈگری کرنی ہے کینیڈا میں, تو یقیناً میں نے 12 گریڈ کر لیا ہوگا. 12 گریڈ کرنے کے بعد جو انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں, تو اس نے بھی کوئی معیار مقرر کیا ہوگا کہ اس کورس میں داخلے کے لیے اتنی پرسنٹیج چاہیے, اتنا انگریزی کا معیار چاہیے. اگر آپ وہ فلفل کرتے ہیں تو آپ اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. ابھی ثوابدید یونیورسٹی یا کالج کی ہے کینیڈین کہ وہ آپ کو داخلہ دیتا ہے یا نہیں. قرین قیاس یہ کہ دے دے گا اگر آپ کا ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں آپ ان کا. جب داخلہ ہو جائے تو پھر آپ ویزا آفیسر سے رجوع کرتے ہیں جو کینیڈین ہائی کمیشن یا ایمبیسی میں بیٹھتے ہیں, اور ان سے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایڈمیشن ہے, آپ مجھے اسٹڈی پرمٹ دیجیے. اسٹڈی پرمٹ میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں آپ کو واضح کرنا ہوتا ہے آفیسر کو کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس تو ہیں, میرے پاس ایجوکیشنل ہے, لینگویج ہے, میرے پاس پیسے بھی ہیں, میں افورڈ کر سکتا ہوں, ٹیوشن فی بھی دے سکتا ہوں, رہنے سہنے کا خرچہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میرا پرپس کیا ہے پڑھنے کا. تو اگر اس میں وضاحت ہوتی ہے اور اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی غلطی کر دیتے ہیں, کچھ کا کچھ مینشن کر دیتے ہیں, تو اگر اس میں ربط ہے, وضاحت صحیح طرح سے ہوئی ہے, تو امید یہ ہے کہ وہ اپروول ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھار یہ ایسا ہو جاتا ہے مس صاحب کے ریفیوزل بھی ہو جاتا ہے, تو آپ ری اپلائی کریں اور دل چھوٹا نہ کریں, ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. تو سر کون سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہے کیسز میں جس کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن مسترد کر دی جاتی ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ اسٹڈی پرمٹ جو ہے وہ ٹیمپرری ریزیڈنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. پرماننٹ ریزیڈنس میں تو آپ خود بتاتے ہیں آفیسر کو کہ میرا ارادہ کینیڈا جانے کا ہے اور مجھے نہیں واپس آنا. لیکن ٹیمپرری ریزیڈنس جو ہوتی ہے جیسے کہ اسٹڈی پرمٹ یا وزٹر, اس میں آپ کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے
اور یہ ایک خاص مدت کے لیے ہے، اور جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا. اور واپس آنے کی وجوہات یہ ہیں، جیسے کہ ٹائز ہیں ہوم کنٹری میں، جیسے کہ میری جو تعلیم جو میں کینیڈین لوں گا اس کی کیا کھپت ہے میرے ملک میں، اس کریئر کی کیا اسکوپ ہے میرے ملک میں. اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں یہ لکھا ہوا ہے، فرض کیا ایز این ایگزامپل کہ جی میری تو اس ایجوکیشن کی کوئی یوزج نہیں ہوگا میرے اپنے ملک میں، یا ایکسپیرینس یا آکوپیشن جو ہے وہ میں جو پرسو کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک میں اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، جب میں کینیڈا میں تعلیم حاصل کر لوں گا تو بیکار ہو جائے گا میرے ملک میں. تو اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ سے آفیسر کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کا ارادہ مستقل رہنے کا ہے. حالانکہ یہ بھی آئرنی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے لیے امیگریشن پروگرام مرتب کیے ہوئے ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں ایکچولی کہ آپ جائیں چھوڑ کے، جب آپ تعلیم کر لیں تو آپ کو امیگریشن دیتے ہیں، وہ تھرو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ملتا ہے آپ کو پہلے، پھر اس کے بعد آپ کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے تحت امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں فرام ود ان کینیڈا. لیکن جب آپ اسٹڈی پرمٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی مجھے تو واپس نہیں آنا ہے ایکچولی، دین اٹس اے پرابلم. تو یہ اسٹوڈنٹ ہے، باقی امیگریشن اور دوسری چیزوں پہ بھی کافی سارے آپ ایشوز دیکھتے ہیں دوسری کیٹیگریز میں، تو وہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اکثر ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بڑے میں نے کمرشلز دیکھے ہیں کہ فلاں اتنے پیسے جمع کرائیے اور بن جائیے کینیڈین کے آپ رہائشی. تو اس میں جو ہے کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، یا وہ صرف ایک ڈھکوسلے بازی اور جھوٹے دعوے ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ 100% اس کے اندر دھوکے بازی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں آپ کو بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینا ہے، فیک ہوتی ہیں. اور اگر تو ایسا ممکن ہوتا کہ آپ کچھ پیسے جمع کرائیے اور کینیڈا کی شہریت حاصل کر لیجئے پیسوں کی بنیاد پر، تو ویسا ممکن نہیں ہوتا. ہم دوسرے ممالک ڈیل کرتے ہیں جیسے ٹرکی ہے اور کیریبین کنٹریز ہیں جن کے پاسپورٹس یا سٹیزنشپ اویلیبل ہوتی ہیں ایک خاص رقم ڈونیشن کے طور پہ دینے پہ یا ریل اسٹیٹ پراپرٹیز میں انویسٹ کرنے میں. لیکن کینیڈا میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. کینیڈا میں ہیں بزنس کیٹیگریز، لیکن اس میں آپ کو پرفارمنس بیس ہوتی ہے. یعنی آپ آئیے، آ کر کے اپنا بزنس کا سیٹ اپ کیجئے، خاص رقم انویسٹ کیجئے اپنے بزنس پہ اور پھر پرماننٹ ریزیڈنس لیجئے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اتنی خاص رقم دے دیں، ہمیں دے دیں تو ہو جائے گا، یا گورنمنٹ کو دے دیں تو ہو جائے گا. تو سلیکشن کرائٹیریا اگین آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پروگرام ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. بالکل. یہ کہیں بیوقوف تو نہیں بنا رہے. ارشی میم آپ سے جاننا چاہوں گی خواتین کے حوالے سے کہ وہاں پر خواتین کینیڈا میں خواتین کے لیے، کیونکہ یہاں سے جب جاتی ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری فیملی چلی جاتی ہے وہاں پہ، تو وہاں پر جا کے اگر وہ اپنی کاروباری سرگرمی چلانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں، کیا کیا مواقع ہیں ان کے لیے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ خواتین کے بارے میں کہتی ہوں کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے ایک پہیے ہوتے ہیں. بالکل. دونوں کو مل کے محنت کرنی چاہیے. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہاں جا کے آگے بڑھیں اور ہسبینڈس کا ہاتھ بٹائیں. تو اس کے لیے جو ہے ان کو وہاں جا کے کچھ اپنی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں مزید گرومنگ کے لیے کچھ ڈپلوما یا کورسز ہوتے ہیں، اگر وہ کر لیں تو ان کا زیادہ اچھا اسکوپ ہو جاتا ہے اس مارکیٹ میں. بلکہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ مین ایپلیکینٹس خواتین ہی ہوتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ پاکستان کافی ترقی کر رہا ہے اس معاملے میں اور خواتین کافی آگے آ رہی ہیں. تو وہ وہاں جا کے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں اور ہر شعبے میں جو ہے خواتین کو مطلب جینڈر کے بیس پہ پیچھے نہیں کیا جاتا بلکہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، اور وہ کافی اچھا اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، پورا پروسیجر ہو جانے کے بعد وہ پہنچ گئے کینیڈا، اس کے بعد اگر ان کو کوئی مسئلہ درکار ہوتا ہے تو آپ لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم نے جو اپنی سیٹ اپ کیا ہوا ہے عامر اسماعیل اینڈ ایسوسیٹس کا، وہ اس کا جو زاویہ ہے وہ سیٹلمنٹ بیسڈ ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں کہ جب آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کو جو کہ عموماً باہر ہوتے ہیں، کینیڈا سے باہر ہوتے ہیں، پاکستان میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں، اور جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایک آفٹر سیل سروس والا فیلنگ ملتا ہے کہ یہ تو یہاں پہ بھی موجود ہیں. بیسیکلی سے کینیڈین کمپنی ہم وہاں پہ ہوتے ہیں، ایون ایئرپورٹ پہ پائے جاتے ہیں کبھی کبھار ریسیو کرنے کے لیے اچھے کلائنٹس کو. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے شروع میں. بیسیکلی تو گورنمنٹ آف کینیڈا کافی ساری فیسلٹیز دیتی ہے نیو امیگرینٹس کو، رہنمائی کرتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو
ہیلپ کرے, عزیز رشتہ دار ہو جائے یا آپ کا کنسلٹنٹ ہی ہو جائے جو کہ وہاں موجود ہے, تو آپ کو تھوڑی رہنمائی مل جاتی ہے شروع میں. اور باقی یہ ہے کہ میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شروع میں تکالیف ہوتی ہیں سیٹل ہونے کے لیے, ویدر سے آشنائی کے لیے, اپنا سرکل بنانے کے لیے, اور جاب کا حصول کے لیے, لائسنسنگ کرنے کے لیے. دس از اے ویری لانگ روڈ, بٹ ونس یو آر آن دیٹ یو آر آن ٹریک. انشاءاللہ اسکائی از دی لمٹ ان کینیڈا. بالکل, یہ صحیح بات ہے. آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی اپنا بسا بسایا گھر اگر چھوڑ کے جاتے ہیں پراپر وہاں رہنے کے لیے, تو ہوتا ہے کہ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی. عامر سر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو نا اپنا دماغ کو حشاش بشاش رکھ کے, ایک تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کوئی فیک کنسلٹنٹ تو آپ کو پاگل نہیں بنا رہا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سر ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں, اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ انفارمیشن کے لیے ہی تو ہم نے آج کا شو پلان کیا ہے. آپ لوگ بھی دیکھیں, اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کینیڈا تو آپ کو لیے آج کا شو بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. سر ریفیوزل ویزا جو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ریشو پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے, یہاں کے ویزا ریفیوز کیوں ہو جاتے ہیں, وجہ؟ ایک تو مس گائیڈنس بہت ہے مارکیٹ میں, اور عموماً لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ انحصار زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لوکل ایجنٹس کے اوپر. تو ڈاکیومنٹیشن کی کوالٹی کے اندر فرق ہوتا ہے, اور رہنمائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اپروچ غلط ہو جاتا ہے. تو ایک تو نمبر 1 ریزن ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز صحیح کی ہے, اس کے باوجود ریفیوزل ہو گیا ہے, تو وہ اس کا بلیم میں ایپلیکنٹ کو نہیں دینا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آفیسر نے شاید اتنا تفصیلاً اس کا جائزہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے کاور لیٹر اپنا بنایا ہوتا ہے اس میں آپ نے وضاحت نہیں کی, اور گیس ورک پہ بھی چھوڑ دیا ہے معاملہ کہ میں نے ڈاکیومنٹس تو سارے دے دیے ہیں, میں نے بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا دیا ہے, سب چیزیں کر دی ہیں, اور مجھے وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں کور لیٹر نہیں بنا. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, ڈیٹیل میں بتائیے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ پیراگرافس بنا کر کے, ہیڈنگ لگا کر کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی ریفیوز کر دے تو اگر آپ کو اس کو چیلنج کرنا ہے اس ڈیسیشن کو, تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وضاحت پوری کی تھی, آپ کی غلطی ہے, آپ نے ایرر کیا ہے فیکٹ میں, لا میں, یا بوتھ. تو اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ایمبیسیز کے اندر عموماً کیسز میرٹ پہ ڈیل ہوتے ہیں. وزٹر ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا کیونکہ جلدی ڈیل کرنے ہوتے ہیں, تو اس میں غلطی آفیسر سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے غور سے نہیں پڑھا. لیکن آپ پھر دوبارہ ری اپلائی کر دیں یا اس کو چیلنج کر لیں فیڈرل کورٹ آف کینیڈا میں, جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن اگر آپ دوبارہ ری اپلائی کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ان غلطیوں کو اوور کم کر لیں اگر آپ کی طرف سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں, تاکہ دوبارہ اپلائی کرنے میں چانسز بہتر ہو جائیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں عامر سر کی طرف اور جانتے ہیں ان سے. سر, اسٹارٹ اپ ویزا کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیے. اسٹارٹ اپ ویزا ایک نیا ویزا کیٹیگری ہے جو اسٹارٹ ہوئی تھی, اور جس میں انٹرپرینورز جو پوری دنیا سے ہیں وہ اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے کینیڈا, جن کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہیں بزنس سیٹ اپ کرنے کے. تو انہوں نے وہاں پر ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشنز متعین کر دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے, جن کا کام یہ ہے کہ وہ اب ڈھونڈیں انٹرنیشنل ٹیلنٹ, ایسے لوگ جو کہ کوئی انوویٹیو پروڈکٹ یا سروس انٹروڈیوس کر سکیں جس سے کینیڈا کو فائدہ ہو, سگنیفیکنٹ بینیفٹ ہو, جابس کریٹ ہوں. اور وہ 3 قسم کی ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشنز ہیں, اینجل انویسٹرز ہیں, وینچر کیپٹلز ہیں, اور انکیوبیٹرز ہیں. تو جب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے ان کے جو بھی بزنس آئیڈیا ہے اس کو برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے ہیں اور پھر پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں آپ ڈائریکٹلی ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ لینڈ کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی دوسرے بزنس پروگرامس میں, جس میں آپ کو پرفارمنس پہلے کرنی ہوتی ہے, بعد میں آپ کو ریزیڈنٹ اسٹیٹس ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس اے گڈ آپشن فار ینگ انٹرپرینورز ٹو کنسیڈر. اوکے, دیٹس ویری نائس. اچھا سر, کووڈ کے بعد پالیسیز میں کتنی زیادہ چینجنگ آئی ہے؟ کووڈ کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بہرحال چینج کیا ہے. باقی جو ڈراز ہیں فار ایگزامپل اسکل ورکرز کے لیے ایکسپریس انٹری ڈراز, جس میں وہ پروونشل نامنی اپلیکنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ کنٹینیوڈ ہیں. فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے ڈراز آن ہولڈ ہیں. تو یہ اسٹریٹجی میں چینج اسی لیے وہ لے کے آئے کیونکہ دیر از اے بگ بیک لاگ ایکیومولیٹڈ, 1.8 ملین اپلیکیشنز کا بیک لاگ ہے, جس میں امیگریشن اپلیکیشنز اور ٹیمپرری ریزیڈنس اپلیکیشنز شامل ہیں. تو آبویسلی ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ جو بیک لاگ ہے اس سے
نجات حاصل کریں جی. اور ساتھ ساتھ امیگریشن فلو کو بھی جاری رکھیں. تو ایک زاویہ انہوں نے یہ چینج کیا تھا کہ جو کینیڈا میں آلریڈی مقیم اسٹوڈنٹس تھے ان کو انہوں نے ترجیح دینا شروع کی اور باہر جو لوگ بیٹھے تھے ان کو تھوڑا سا انہوں نے پاز کیا, اس لیے کہ ویسے بھی بارڈرز کلوز تھے اور وہ نہیں رسک لینا چاہتے تھے. اب کیونکہ ہر چیز کھل گئی ہے, آنٹیریو میں خاص طور سے جہاں ہم لوگ رہائش پذیر ہیں وہاں پر ماسک کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے ابھی ریسنٹلی ختم کیا. تو بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں. پروسیسنگ سلو ضرور ہے لیکن بہتر ہوگی. ڈراز رکے ہوئے ضرور ہیں, اسکل ورکر پروگرام کے ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ ریزیوم بہت جلدی. وزٹر ویزا اپلیکیشن, اسپانسرشپ اپلیکیشن سب میں ڈیلیز ہیں اس وقت, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیز برقرار رہیں گے, بہتری آ جائے گی انشاءاللہ بہت ضرور. انشاءاللہ. ارشی میم آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کچھ دنوں پہلے ہی آئی ہیں, تو بتائیے کہ کیا ماحول ہے وہاں پر. جیسے سر نے بتایا ماسک وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو گئے, تو لوگوں کے اندر تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی, ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھائی آزادی ہو گئی پتہ نہیں کہاں سے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو کیسا محسوس کیا آپ نے اور کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ ماشاءاللہ ہمارا ٹرپ بڑا اچھا رہا. راستے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. PCR ٹیسٹ نہیں کرانا پڑا جو کہ سب سے مشکل ترین کام لگتا ہے مجھے. بالکل. اور وہاں جب میں روانہ ہوئی تھی تو وہاں باس کی کوئی باس کی جو ابھی آج کل پابندی ہٹائی گئی ہے اس وقت تو اسٹل موجود تھی, لیکن میرے آنے کے بعد مجھے بچوں نے بتایا کہ امی اب پابندی ختم ہو گئی ہے. تو ہم لوگ بڑے خوش ہیں کیونکہ بچے جو ہے ظاہری بات ہے پرابلم ہوتی ہے ذرا باس سے نا, لیکن یہ کہ اب وہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں حالات, اور اب لوگ جو ہے جابس پہ بھی جانا شروع ہو گئے, ورنہ زیادہ تر لوگ ورک فرام ہوم کر رہے تھے. اور جو اسمال بزنسز تھے وہ بھی اب ماشاءاللہ مارکیٹ میں آئے ہیں, اب بوسٹ کر رہے ہیں, ورنہ یہ تھوڑے حالات ذرا خراب ہو گئے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ کافی بہتری آئی. الحمدللہ. انشاءاللہ آگے آگے اور بہتری آئے گی. سر ایج کتنا میٹر کرتی ہے؟ لوگ بڑا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم 45 ایئرز کراس کر گئے, اب ہم نہیں جا سکتے کینیڈا. تو اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میری تو ایج 45 ہو گئی, اب تو میں جا ہی نہیں سکتا. تو ان کو ذرا خوشی کی لہر دوڑا دیں ان کے اندر کہ کوئی چانس ہے. جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اپنے امیگریشن کیریئر کا 91 میں, اس سے لے کر کے تقریباً 2015 تک, جب تک یہ نیا رینکنگ سسٹم نہیں آیا تھا, تو ایج کے نمبر کٹتے تھے 49 کے بعد 50th برتھ ڈے پہ, تو فتن آپ کے 2 نمبر کاٹ لیتے تھے 50ویں سالگرہ پہ. تو اس وقت ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ جو تھا وہ 50 سے 55 بھی ہوتا تھا. لیکن بعد انہوں نے چینجز جو لے کے آئے تو 30 سال کی عمر سے رینکنگ پوائنٹ نیچے جاتے ہیں. تو جب تک آپ 35 کے ہوتے ہیں تو فیڈرل پروگرام جو ہے اس کے اندر آپ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی ایج بڑھ گئی ہے اور پوائنٹس کم ہو رہے ہیں, تو اگر آپ منیمم کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں تو بہت ممکن ہے آپ کے پیشے کی بنیاد پہ آپ کو کوئی پروونس سلیکٹ کرے. اور دیر آر 10 provinces and 2 territories in Canada. ہر ایک کا اپنا ایک نامینیشن پروگرام ہے. ساسکیچوان, البرٹا, اونٹیریو, نووا اسکوشیا, نیو فن لینڈ, یو نیم اٹ, دیر آر لاٹ آف provinces. تو آپ کسی ایک پروونس کے اندر شاید ایک اچھے ایپلیکنٹ ثابت ہوں, بٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اسیس کر لیں منیمم ریکوائرمنٹ بھی پورا کر رہے ہیں یا نہیں, اینڈ دین یو پروسیڈ فردر. اٹ مے اور مے ناٹ ہیپن بٹ اٹس ورتھ ٹیکنگ دا چانس, کیونکہ ویسے بھی جب آپ کچھ نہیں کرتے ہیں, اپلائی نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہونا, ایبسولوٹلی زیرو. وائی ناٹ, اگر آپ میٹ کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ تو آپ اس کو چانس دے کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کامیابی ہو سکتا ہے کامیابی ہو, کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے. اگر آپ کچھ کریں گے نہیں, فرسٹ اسٹیپ تو آپ کو لینا ہے نا, باقی اللہ پاک بھی آپ کی مدد کریں گے, لک بھی آپ کا کاؤنٹ کرے گا. سر لک کتنا میٹر کرتا ہے آپ کا؟ اگر کوئی اپلائی کرتا ہے کینیڈا کے لیے, کہیں پہ بھی دنیا میں جانے کے لیے, تو قسمت جو ہماری ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے کہ ساری چیزیں ہماری آن پوائنٹ ہے, سب کچھ ہم نے پرفیکٹ کیا, لیکن اگر نہیں ہوا تو لوگ دل برداشتہ بھی جاتے ہیں. تو کیا وہ قسمت کی نظر ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے قسمت کی نظر ہوتے ہوں, لیکن دا تھنگ از اگر آپ نے اپنی چیزیں مناسب طور پہ پریزنٹ نہیں کی ہیں, ڈاکیومنٹیشن آپ نے نہیں کی, آپ نے صحیح طریقے سے, غلطیاں آپ نے کی ہوئی ہیں, کیٹیگری کا انتخاب صحیح نہیں کیا, آکوپیشن غلط چوز کر لیا, آکوپیشن صحیح چوز کیا تو جاب ڈسکرپشن صحیح نہیں دی, ٹائٹل کی بنیاد پہ دے دی, مطلب دیر آر مینی انگنت چھوٹے چھوٹے ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ کیسز وہ اٹھا کر کے ریفیوز کر دیتے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا آفیسرز کے پاس, جب بیک لاگ اتنا زیادہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بھی زاویہ یہ ہو کہ جلدی سے فارغ کیا جائے. تو
قسمت بہرحال آخرکار ایز اے مسلمان تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، لیکن کوشش کرنے کا بھی حکم ہے. تو آپ کوشش صحیح طرح سے کریں، اپنی کار کو ضرور لاک کریں آبویسلی، ورنہ وہ چوری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آخر میں ہو گئی پھر بھی لاک کرنے کے باوجود تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں قسمت خراب تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، پیشنس کتنا زیادہ ضروری ہے ٹائم ڈیوریشن میں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اتنا لکی ہوتا ہے جس کو 6-7 مہینے میں ہی جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. پروسیسنگ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے لاٹ آف فیکٹرز کہ کمپلیکسٹی کتنی کیس میں کتنے ویریفیکیشن چاہیے، لیکن عموماً ایک ایوریج پروسیسنگ ٹائم موجود ہوتا ہے. اب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے کووڈ جیسی تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسکل ورکر میں اگر انویٹیشن ٹو اپلائی کے بعد آپ جب اپلائی کرتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو 6 مہینے میں پروسیس کیا کرتے تھے، اب وہ 2 سال لگ گئے اس کو. تو یہ ایک ان یوزول سچویشن پیدا ہو گئی تھی. لیکن عموماً پروسیسنگ ٹائم ایوریج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاس میں اگر اس کیٹیگری میں اتنے دنوں میں کیس پروسیس ہوا ہے تو قرین قیاس یہ ہے کہ میرا کیس بھی اتنے دنوں میں اتنے مہینوں میں پروسیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ بہتری آئی ہے، آن لائن سسٹمز ہیں، تو پروسیسنگ ٹائم بہرحال بہتر ہے کمپیریٹیولی. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں 91 سے کر رہا ہوں اور ہم نے سارے ادوار دیکھے ہیں جس میں لوگوں کے پروسیسنگ ٹائم ایوریج ہی 4 سال ہوتا تھا اسکل ورکر کا. لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ میرا کیس 3-4 سال سے پہلے نہیں ہونا ہے. اب یہ ہے کہ 6 مہینے میں ہوتا ہے. اب کووڈ جیسی سچویشن آ گئی تو ظاہر سی بات ہے ڈیلے ہوا ہے. تو کچھ لوگوں نے امید کا دامن شاید چھوڑ چکے ہوں یا تحمل کا مظاہرہ نہ کر پائے ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا تو 1.5 سال گزر گیا نہیں ہوا. تو میں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تحمل رکھیں آپ. گورنمنٹ آف کینیڈا بہرحال کوشش کر رہی ہے کہ وہ بیک لاگ سے نجات حاصل کرے، آپ کا کیس ہو جائے. اور ان دا مین ٹائم اچھا ہے تھوڑا سا آپ کو لیڈ ٹائم مل رہا ہے تو آپ اپنا کوئی 3-6 مہینے کا کوئی پلان بنائیں کینیڈا آنے کے لیے کہ مجھے لائسنسنگ کیسے کرنی ہے، جابز اپلائی کریں، اسپیڈ ورک کر لیں اس درمیان میں، رادر دین کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں کہ جب مجھے ویزا آئے گا جب میں سوچوں گا ان چیزوں کے بارے میں. تو اس طریقے سے کریں کام آپ، انشاءاللہ ہو جائے گا کام. انشاءاللہ ہو جائے گا. سر، وزٹنگ ویزا پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں؟ بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ ان کو بھی کیا کورسز بتانے پڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ پڑھائی ان کی بھی ضروری ہوتی ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کو بتائیے. وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے کوئی ریزن ہوگا. ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ سیاحت کرنا چاہتے ہیں، ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی ممبر سے ملنا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس میٹنگ ارینج کرنا چاہتے ہیں کسی سے یا کر چکے ہیں. تو آپ اس کی وضاحت دیں کہ ریزن کیا ہے. اور اگر تو وہ ریزن آپ کے اپنے بیک گراؤنڈ سے مماثلت رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے تو آفیسر کنونس ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاحت کرنا چاہتا ہوں تو آفیسر اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ یہ جانے کہ آپ واقعی سیاحت کرتے رہے ہیں مختلف ممالک میں، کیا اپنے ملک کے اطراف میں گھومتے پھرتے رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں تو گھومتا پھرتا کہیں نہیں ہوں اور یہ میرا فریش پاسپورٹ ہے اور میں سیدھا فلائٹ لینا چاہتا ہوں کینیڈا کی، تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہنے میں. آپ کا ارادہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کہیں نہیں جانے کا سوچا اور جب سوچا تو سیدھا کینیڈا جانے کا سوچا، تو دیٹس فائن، دیٹ از ناٹ این ایشو. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آفیسر ول بی کنسرن کہ آپ اتنا دور فلائٹ لینا چاہتے ہیں. آپ دبئی بھی جا سکتے تھے، ٹرکی جا سکتے تھے، ملیشیا، جہاں پر آسانی سے ویزا کا بھی اصول آسان ہے. تو آپ نے وہ ریزن دینا ہے کہ میں گھوم پھر چکا ہوں سیاحت. فیملی ممبرز ہیں تو کیا فیملی ممبرز آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، کوئی ایسا اوکیزن ہے جس میں آپ کی پریزنس ضروری ہے. اور بزنس میٹنگ آبویسلی کہ میرا کاؤنٹر پارٹ وہاں پہ ہے، میں یہ کروں گا. بہرحال ایک سے زائد فیکٹرز ہیں کہ آپ کے یہاں پہ ٹائز کتنے ہیں، فیملی ٹائز، فائنینشیل ٹائز، اور آپ کا انٹینشن کلیئر ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کامیابی ہوتی ہے. جیسے میں اگر اپنی بات کروں، بھائی میں ایک ایکٹریس ہوں اور مجھے جانا ہے کینیڈا، میں آپ سے بولتی ہوں سر مجھے وزٹنگ ویزا پہ کینیڈا جانا ہے، تو بتائیے مجھے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی. اور میں نے کہیں نہیں گھومی، میں دنیا میں آج تک کہیں نہیں گئی، تو میں ایسے ہی جا کے اگر بولوں کہ بھائی مجھے صرف ویسے کینیڈا جانا ہے گھومنے کے لیے یا مجھے کسی شوٹ پہ جانا ہے، تو کیا میرے لیے ایزی ہوگا؟ دیکھیے میں ویزا آفیسر کی طرف سے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل آپ کو ریجیکٹ کر دوں گا آپ نے کیونکہ سیاحت نہیں کی ہوئی ہے، لیکن میں یہ مشورہ تو ضرور دے سکتا ہوں کہ سیاحت تھوڑی سی کریں اپلائی کرنے سے پہلے، تاکہ کیونکہ کینیڈا بھی ایک ون آف دا کنٹریز ہے جو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا ٹارگیٹ تو نہیں ہے، مستقل تو رہنا نہیں ہے، آپ گھومیں گے پھریں گے، کچھ پیسے خرچ کریں گے، واپس آ جائیں گے. لیکن کیونکہ وہ ایک ویسٹرن کنٹری ہے، US ہو گیا، کینیڈا، UK، تو وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی
ट्रैवलिंग की है नहीं, तो थोड़ी ट्रैवलिंग बेहतर करें, उसके बाद आप अपना, वैसे भी सर्दियों में आना वैसे भी बेकार ही होता है कनाडा, आप गर्मियों में आइए और बेहतर होगा मौसम। बाकी टाइज आप अपने वाजे करें कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ और वो क्या सैलरी मुझे मिलती है, क्या पोजीशन है मेरी, क्या मेरी यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं, कि मैं 10-15 दिन अगर कनाडा गुजारूँ तो मैं इससे ज़्यादा गुजार नहीं सकती। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी जॉब पे रिपोर्ट करना है, एम्प्लॉयर ने आपके बारे में क्या कहा है कि आप वापस आ जाएंगे तो आपकी जॉब बरकरार है या नहीं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है आपकी, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है आपकी, तो ये तमाम चीज़ें आप वजाहत जब कर देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन लगा लेते हैं तो फिर उम्मीद होती है कि विजिटर वीज़ा के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो बड़ा अच्छा है, हमें पता चल गया, मुझे भी पता चल गया इस बहाने, और आपके आने से मुझे जो है वो बहुत सी अवेयरनेस हुई, बहुत सी चीज़ें मुझे भी मालूम हुई, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है इतना नहीं पता और मैं तो कहीं घूमी ही नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा है सर ने एक मशवरा दिया कि थोड़ी सी बहुत पहले थोड़ा बहुत कुछ कहीं और घूम लें, फिर आप कनाडा में अप्लाई कीजिएगा तो इंशाल्लाह हो सकता है। सर आपका माशाल्लाह 30 से 31 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, तो मैं वैसे तो माशाल्लाह आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और आप लोग बहुत आसानी से ट्रस्ट करते होंगे, तो लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि भाई अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या, मतलब कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता नहीं कोई पहाड़ है जिसको उन्हें सर करना है, उसके बारे में बताइए। हाँ, पहाड़ कतन नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन क्राइटेरिया बना हुआ है। हाँ, ये आपके देखने के ज़ाविये पे है कि आपको वो पहाड़ लग रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस पे अच्छे नंबर मिलते हैं वो 4 इयर्स बैचलर्स है और आपके पास सिर्फ इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो यकीनन आप समझते हैं कि मैं पहले 4 इयर्स बैचलर्स कर लूँ और वो पहाड़ सर किया जा सकता है, आप पहले वो कर लीजिए और एक्सपीरियंस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये है आपको, अगर लवाजमात आप पूरे कर रहे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है तो भी आप देख सकते हैं कि आप मुनासिब लोगों को, इस बात पे मत जाइए कि लोग कितना एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में बैठा हुआ हर वो नॉन कैनेडियन शख्स जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, दे आर डूइंग अ डिससर्विस टू पीपल, क्योंकि इट इज़ इलीगल टू प्रोवाइड सर्विसेज अगेंस्ट फी इन द आइज ऑफ कैनेडियन immigration authorities. So people are wasting their time by contacting local people regardless of their good offices and their good looks. आप सिर्फ उनसे रब्ता करें जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से ऑथराइज हैं, ताकि आपकी अपनी प्रोटेक्शन हो। ये मशवरा मैं आपको बार बार दे रहा हूँ, इट्स अ लीगल वे टू डू इट। आप प्रॉपर तरीके से करें या फिर आप सबको छोड़ें, खुद अप्लाई करें। डोंट इन्वॉल्व एनीवन। इफ यू आर इंटेंडिंग टू इन्वॉल्व समवन देन इट हैज टू बी अ कैनेडियन सिटीजन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन कनाडा। सो बी केयरफुल विद योर मनी। बी केयरफुल, बिल्कुल। क्या कनाडा में रिश्तेदार होने का कोई फायदा है? इमिग्रेशन में वो उनकी मदद कर सकते हैं? जी, रिश्तेदार होने का फ़ायदा है हर जगह, इवन पाकिस्तान में भी। कुछ रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, कुछ कम यूज़फुल होते हैं, डजंट मैटर। आप कनाडा में भी ये हिसाब है कि कुछ आपके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। उसमें कौन हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जो आपके बहन भाई हैं, वो आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। बाकी दूसरे रिश्तेदार जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव हैं, चचा, मामू, खाला, पुप्पी, नेफ्यू, नीस, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं पॉइंट्स के हवाले से। और कभी कभार ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि मैनीटोबा है, सस्कैचुअन है, ऐसे प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव कैन गेट यू इमिग्रेशन थ्रू नॉमिनेशन, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम गाइडलाइन देंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो बेहतर होता है कि कोई रिलेटिव हो जो आपको गाइडलाइन दे। बाकी रिलेटिव नहीं भी हैं तो भी यू आर ऑन योर ओन, आप कर सकते हैं विदाउट रिलेटिव्स इवन, और इवन विदाउट रिलेटिव इनफैक्ट बेहतर होता है, क्योंकि आप किसी पर रिलाय नहीं कर रहे होते, अपनी मदद आपके बलबूते पे आप आते हैं और अपनी राह बनाते हैं। क्या बिल्कुल, अपनी राह बनाते हैं, वन मैन शो आप करके दिखाते हैं। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया जनाब, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं आमिर सर की जानिब और उनसे पूछते हैं क्या मुस्तकबिल में प्रोसेसिंग का वक्त कम होने का इम्कान है? हाँ, यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, और बैकलॉग जमा होने की वजह हम सब जानते हैं कि कोविड के मामला थे और एम्प्लॉइज़ काम नहीं कर रहे थे। अब जैसे जैसे वो अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं और
प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मैंडेट भी दिया था, अपने मैंडेट लेटर वो देते हैं अपने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को, तो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन को जो मैंडेट लेटर दिया था उन्होंने उसमें वजाहत की थी कि आप फोकस करें, तवज्जो मरकूज़ करें बैकलॉग को रिड्यूस करने में, ठीक है, और उसमें यकीनन इन्वेस्टमेंट होगी, मज़ीद लोग हायर किए जाएंगे, और वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और हम कुछ रिजल्ट्स देख रहे हैं। स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन बहुत डिलेड हो गई थी, विजिटर वीज़ा एप्लीकेशंस काफ़ी तातुल का शिकार थी, तो उन तमाम में बेहतरी आई है, कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप्स पे मामलात गए हैं। तो उम्मीद ये है कि केसेस का काम या प्रोसेसिंग डिलेस कम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सर, स्टडी परमिट की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद कर दी जाती है और कामयाबी के इम्कानात को बेहतर बनाने के लिए हम गलतियों से कैसे बच सकते हैं? तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टडी परमिट एप्लीकेशन क्योंकि टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशन है, जिसमें ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं कनाडा में, आपने ख़ास कनाडा का इंतखाब क्यों किया, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया, या कॉलेज का इस कोर्स का इंतखाब क्यों किया, और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इस कोर्स को करने से आप क्या करेंगे, और इसका यूजेज जो है इस कोर्स का, इस पढ़ाई का, वो आपके अपने मुल्क में या कनाडा से बाहर किसी और मुल्क में कितना ज़्यादा स्कोप है इसका। अगर आपने ये वजाहत की है तो उम्मीद ये होती है कि अप्रूवल हो जाए। बाकी मैंने अर्ज़ किया था कि कनाडा भी नहीं चाहता, बैनुस्सतूर बात है कि कनाडा भी नहीं चाहता कि आप छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि आप अपने पैसों से, अपनी जेब से ही खर्च करके पढ़ाई करते हैं, तजर्बा लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर काम करते हैं, तो आप एक परफेक्ट इमिग्रेंट होते हैं, यंग भी होते हैं, तो आपको क्यों जाने दिया जाए। लेकिन जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप वाजे करते हैं कि जी मेरा इरादा वहाँ पर मुस्तकिल रहने का नहीं है, और फ़िलहाल मैं पढ़ना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद मैं सोचूंगा। बाद में जब आप अप्लाई कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका इरादा वहाँ रह जाने ही का हो, आपका इरादा पढ़ने का हो सकता है। बाद में अगर आपका इरादा चेंज हो जाए, कनाडा में रहने के बाद, देखने के बाद आप कन्विंस हो जाएं कि जी यहाँ पे मैं मुस्तकिल सुकूनत भी ले सकता हूँ, तो फिर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से गए हैं, उन्होंने पढ़ाई हासिल कर ली और वहाँ पर उनको कोई पसंद आ गई लड़की जिसकी सिटीजनशिप जो है वो कनाडा की है, तो वो शादी कर सकते हैं? उनके ऊपर कोई इलीगल तो नहीं होगा? नहीं, शादी तो बिल्कुल लीगल मामला है। ठीक है। कनाडा में तो कॉमन लॉ पार्टनरशिप भी होती है, पता है, उसमें शादी नहीं उसके लिए स्टूडेंट वीजा के लिए उनको कुछ अप्लाई मतलब करना पड़ेगा कि भाई मैंने शादी कर ली? ये तो नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई केस हो जाए कि आप तो स्टूडेंट वीजा पे आए तो और आपने यहाँ शादी और दूसरे जिंदगी के मामला जो है वो आपकी अपनी सवाबदीद पर है, उस पर कोई इतलाक किसी कानून का नहीं होता। आपने शादी कर ली है, हाँ, उस शादी करने के बाद अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं और उस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं स्पाउस हूँ कैनेडियन सिटीजन का, तो फ्रॉम विद इन कनाडा आपके कैनेडियन स्पाउस आपको स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, जो कि ओवरसीज से भी होता है। जैसे बहुत से लोग कैनेडियन सिटीजन्स पाकिस्तान में शादी करते हैं तो फिर वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप ओवरसीज कहलाती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट पे थे, आपने शादी कर ली, अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू स्पाउसल, तो वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप सबमिट होगी, और इस असना में आप ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं, फिर आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। आप जरूर अगर किसी से शादी करना चाहते हैं जरूर करें, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे भाई जो सोच रहे होंगे कि यार हम तो पढ़ने जाएंगे और अगर हमें कोई वहाँ पे पसंद आ गई तो भाई आप शादी कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। सर, लोग कैसे तलाश कर सकते हैं कि उनका कंसल्टेंट हुकूमत कनाडा से लाइसेंस शुदा है या नहीं? अच्छा, इसमें रेगुलेटर को देखना है आपने। हर कंट्री में जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है वो रेगुलेटेड है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो पाकिस्तानी कंसल्टेंट तो नहीं आते किसी खाते में। लेकिन जो कैनेडियन कंसल्टेंट्स हैं वो किसी रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा होंगे, और उस रेगुलेटरी बॉडी का नाम है कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। तो ये आप उनकी रजिस्ट्री में आप नाम डाल करके या सर नेम डाल करके आप चेक कर सकते हैं। अगेन एजेंट नहीं, कंसल्टेंट, क्योंकि उसमें एजेंट्स भी लिखे हुए होते हैं। तो कंसल्टेंट को आप ढूंढ सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये लाइसेंस्ड हैं, ट्रेन हैं, $1 मिलियन का इंश्योरेंस लेके चलते हैं, CPD पॉइंट्स मेंटेन करते हैं, ऑथेंटिक काम करते हैं, ऑनेस्टी करते हैं, और आपको वो चीज़ नहीं करते जो पाकिस्तान में हो रही है, सुहाने ख्वाब और रिजल्ट कोई नहीं। सुहाने, वो कहते हैं ना कि ख्वाब, पता नहीं क्या दुकान करोड़ों की बातें पकौड़ों की, कुछ इस तरीके की कहानी होती है, इस तरह नहीं करते वो। अच्छा सर, क्या लोगों को इमिग्रेशन में मदद फराहम करने के लिए कंसल्टेंट का कनाडा का शहरी होना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल। अगर आप
لائسنسڈ کنسلٹنٹ ہیں تو آپ یقیناً کینیڈین سٹیزن ہوں گے. اگر آپ کینیڈین سٹیزن نہیں ہیں تو آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کینیڈین سٹیزن ہو تو آپ کو ڈائریکٹ لائسنس مل جائے. آپ کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے امیگریشن لا میں. آپ پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ لائسنسنگ ایگزام دیتے ہیں, پھر وہاں پر کہانی ختم نہیں ہو جاتی. آپ کو مستقل انشورنس لے کے چلنا پڑتا ہے, $1 ملین کا لائبلٹی. آپ کو ٹرسٹ اکاؤنٹ, کلائنٹ اکاؤنٹ مینٹین کرنے ہوتے ہیں, رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, آڈٹ ہوتا ہے آپ کا, 1000 چیزیں ہوتی ہیں صرف ایک وجہ سے. وہ وجہ ہے کنزیومر جو ہے امیگریشن سروسز کا, اس کا پروٹیکشن. یعنی آپ جو عوام ہیں, تو اگر آپ کسی کو انوالو کر رہے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو انوالو کریں, کمپنی بھی نہیں. اکثر لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی کمپنیز کو کرتے ہیں. گورنمنٹ آف کینیڈا کمپنیز کو لائسنس نہیں دیتی, انڈیویجول کو دیتی ہے. آپ انڈیویجول ڈھونڈیے اور پراپر طریقے سے ڈیل کریں. اور یہ ایجوکیشن جو ہم دیتے ہیں یہاں پہ آ کے, یہ جاری رہے گی اسی طریقے سے. چاہے کتنا احتجاج ہو, کافی جو ہمارے ان لائسنس کنسلٹنٹ نظر آتے ہیں, کافی وہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمارا فرض تو یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جی, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں تو لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا. 2 نمبر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن جو سچا ہوتا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے, اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کا جو کاروبار ہے اسی طریقے سے روا دوا ہے. اور آپ ابھی تو 31 سال ہوئے ہیں, میں چاہتی ہوں آپ 100 سال تک جو ہے وہ اسی طرح خوبصورتی سے اپنے کام کو انجام دیتے رہیں. آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, ایک ہی فیلڈ میں ہسبینڈ وائف جب ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے فرمایا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ 7 بچے ہیں آپ کے, اللہ پاک ان کی بھی عمر دراز کرے. اور آپ لوگوں کو اولاد کا سکون جو ہوتا ہے نا ماں باپ کے لیے, وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے, آمین ثم آمین. سر, ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کینیڈا میں امیگریشن کے حوالے سے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو مزید؟ اتنی ساری تو ہم نے بات کر لی, اگر اس کے علاوہ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز مس ہو گئی تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سے 6 مہینے کا اگر آپ پلان بنا کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو دقتیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرکار آپ نے یا تو جاب کرنی ہے یا بزنس آپریٹ کرنا ہے. عموماً لوگ جو ہے, کثیر تعداد جو لوگوں کی جاتی ہے وہ جاب کرتی ہے. اور بیشتر جو ہمارے آکوپیشنز ہیں وہ ریگولیٹڈ ہیں. ایون ہیئر ڈریسرز تک جو ہے کام کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں. ہر فیلڈ میں یا تو لائسنسنگ چاہیے یا پھر اپ گریڈ کرنا ہے آپ کو, کوالیفیکیشن کرائٹیریا میٹ کرنا ہے, معیار پورا کرنا ہے. تو سب سے زیادہ آپ کی توجہ اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ ابھی آپ کا اگر ویزا آ بھی گیا ہے تو تھوڑا سا وقت لگائیں, امپلائرز کو اپروچ کریں, جاب سرچ کریں, دیکھیں کہ معیار کیا چل رہا ہے. اس معیار کو اگر آپ یہاں سے بیٹھ کر کے میٹ کر سکتے ہیں, لائسنسنگ ریکوائرمنٹ فائن. اگر آپ کو وہاں ہونا ضروری ہے تو آپ وہاں پہنچ کے کیجئے, لیکن اپنی لائن آف ایکشن 3 سے 6 مہینے کا بنا کر کے جائیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو وہاں پہنچنے کے بعد. اچھا, یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ لوگ ان سب چیزوں پہ نظر ثانی ضرور کریں. سر, پاکستانیوں کے لیے ویزا سے انکار کی شرح اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, گیہوں کے ساتھ گھن یا گھن کے ساتھ گیہوں جی وہ بھی پستا ہے. بالکل. مثال یہی ہے کہ آپ اچھے جو ایپلیکنٹس ہیں وہ بھی ریفیوز کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, بیکاز نمبر آف بیڈ ایپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر آف بیڈ ایپلیکیشن سے مراد یہ ہے کہ مس ریپرزنٹیشن ہے اور ڈاکیومنٹیشن میں کمی ہے, یا لوکل ایجنٹس کے بہکاوے میں آ کے کچھ ڈاکیومنٹس لگا دیے, فیک اسٹیٹمنٹس لگا دیں, تو ریفیوزل ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا ایپلیکنٹ بھی جاتا ہے تو اس کی ریفیوزل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, آپ دوبارہ ری اپلائی کریں اور پھر وضاحت کے ساتھ, زیادہ مزید وضاحت کے ساتھ پیش کریں اپنا معاملہ, تو عموماً ہو جاتا ہے. جو لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں مختلف ممالک, اگر ان کو کینیڈا کا وزٹر ویزا ریفیوز ہو جائے یا کسی ایک کنٹری کا ریفیوز ہو جائے تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ویسے بھی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آتے تو آپ کا کچھ فیور ہی کرتے, آتے کچھ ڈالر خرچ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کینیڈا کنسیڈر کرتا ہے اچھے خاصے پاکستانی, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے, مل جاتا ہے ویزا. اوکے سر, فریش پاسپورٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اگر فریش پاسپورٹ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. امیگریشن جو اپلائی ہو رہی ہوتی ہے عموماً لوگ فریش پاسپورٹ پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. انجینئر ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, نرسز ہیں, انہوں نے کبھی ٹریول نہیں کیا ہوتا, وہ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں, فریش پاسپورٹ ہوتا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ ویزا یا ایون اسٹوڈنٹ ویزا بھی فریش ہوتا ہے. وزٹر ویزا خاص طور سے جو ہے میں نے پہلے عرض کیا, اس کے اندر انٹرنیشنل ٹریول کو مد نظر رکھا بہرحال جاتا ہے. ریفیوزل کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹریول نہ ہو. باقی جو امیگریشن کیٹیگریز ہیں اس کے لیے انٹرنیشنل ٹریول کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے.
کوئی ایشو نہیں ہے. انفیکٹ انٹرنیشنل ٹریول ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے کہیں پہ قیام 6 مہینے سے زیادہ کر لیا ہے کسی کنٹری میں تو آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے اس کنٹری کا. اوکے. تو امیگریشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سر بینک بیلنس بھی لوگ کہتے ہیں کہ شو کرانا ہوتا ہے, سب چیزیں آپ کی پوری ہوں لیکن بینک بیلنس بھی شو کرنا ہوتا ہے, تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل بتا دیجیے. اسکل ورکر میں سیٹلمنٹ فنڈز کی ایک خاص فگر مقرر ہے. پرنسپل اپلیکینٹ کے لیے $14,000 ہونا چاہیے اپروکسیمیٹلی, اور 4,000 اپروکسیمیٹلی فی ڈیپینڈنٹ, یعنی جو بھی آپ کے ساتھ فیملی ممبرز ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں اگر ڈیپینڈنٹ, اور بچے ہیں, تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی رقم آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹس میں مینشن کرنی ہے اور پھر آپ کو ساتھ بھی لے کے جانی ہے. وزٹر ویزا میں آبویسلی آپ شو کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں وہاں پر اپنا ٹرپ پورا کر سکتا ہوں, لیکن میں اور بھی فائنینشلی اسٹیبل ہوں, میرے پاس اور بھی پیسے ہیں, تو جتنا بھی آپ دکھاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویزا میں آپ دکھاتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ٹیوشن فی اور رہنا سہنا وہاں پر, جو بھی اکوموڈیشن ہے, جو بھی آپ کا 2-3 سال کا آپ کا قیام ہوگا وہاں پر. تو ڈپینڈنگ آن دی کیٹیگری ویری کرتی ہے, لیکن بہرحال فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنا ضروری ہے. امیگریشن لا کے تحت اگر آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا کیس ریفیوز ہو سکتا ہے. اوکے. سر اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. 20 گھنٹہ فی ہفتہ الاؤڈ ہوتا ہے ان کو, اور کوئی سیپریٹ آتھرائزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کام کر سکتے ہیں, اور بریکس میں فل ٹائم بھی جاب کر سکتے ہیں. جب آپ پڑھائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں, اور ڈپینڈنگ آن دی لینتھ آف دا اسٹڈی آپ کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ 1 سے 3 سال تک ویلڈ ہوتا ہے. آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کام کر لیا 1 سال اور معیار پورا کر لیا کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے تحت, تو پھر آپ امیگریشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے. تو اگر کوئی مطلب جتنے آپ نے بتایا کہ گھنٹے درکار ہوتے ہیں, اگر اس سے زیادہ کسی نے جو ہے وہ چھپ کے چھپا کے ایسا کچھ کیا, تو رولز اینڈ ریگولیشنز وہاں پہ کتنے, لاز کتنے اسٹرکٹ ہیں, کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کو جو آتھرائزیشن ملی ہے وہ آپ کو کیا اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈی پرمٹ مینس اٹ پرمٹس یو ٹو اسٹڈی ان کینیڈا, بٹ اٹ آلسو الاؤز یو ٹو ورک فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. اگر آپ کسی بھی چیز سے تجاوز کریں گے اپنی آتھرائزیشن سے تو یقیناً لا بریک ہو جائے گا, اور پھر آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ بہرحال ان کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے. آپ کا مقصد تو پڑھنے کے لیے آنا تھا, اب آپ کام پہ لگ گئے تو اس سے اچھی بات نہیں. اب اپنی پڑھائی پوری کریں, پھر آپ کو بہت موقع ملے گا فل ٹائم جاب کرنے کا بھی اور امیگریشن لینے کا بھی. بالکل. تو ارشی میم آپ سے جاننا چاہوں گی فیوچر کے کیا پلانس ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو دعا دی کہ 100 سال تک آپ لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ میرے جی فیوچر آپ کی پوری کمپنی کے, آپ کے سر کے ساتھ آپ کیا سوچتی ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بزنس میں, اور وہ ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں, اور وہ ہماری سپورٹ کریں گے آگے. اور باقی یہ کہ ہم دونوں کوشش کر کے جتنا بھی جو ہے لوگوں میں صحیح اور غلط کی پہچان بتا سکتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لائسنس کو ہائر کریں, نان لائسنس سے دور رہیں, تاکہ آپ کا جو ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے وہ سیف رہے اور آپ فراڈ کے زمرے میں نہ آئیں, کیونکہ ان لائسنس جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ آتھرائز نہیں ہوتے. تو اگر گورنمنٹ آف کینیڈا پتہ لگا لے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں جو کہ ان لائسنس ہے, تو وہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, کیونکہ وہ اپنا نام تک شو نہیں کرتے آپ کی اپلیکیشنز میں. لیکن جو آپ ہیں وہ 5 سال کے لیے فراڈ کے کیس میں بین ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم اویئرنیس چاہتے ہیں لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ وہ ان لائسنس یا گھوس کنسلٹنٹس کے چنگل سے محفوظ رہیں. باقی یہ کہ ماشاءاللہ ہماری جو آنا جانا ہے وہ ویسے ہی لگا رہے گا, اور جتنا ہم لوگوں میں اویئرنیس دینا چاہتے ہیں وہ دیں گے, اور لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے. واو, دیٹس ویری نائس. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا ٹائم پتہ نہیں کہاں چلا گیا. مجھے تو اتنی زیادہ انفارمیشن مل گئی ہے, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی. جاتے جاتے سر آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا ملک چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور جانا چاہتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک, کینیڈا جانا چاہتے ہیں, کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں, تو تیاری اپنی پوری کریں. اپلائی کرنے سے پہلے ریسرچ ضرور کریں اپنی کیٹیگری کے بارے میں, کنسلٹنٹ کے بارے میں بھی ریسرچ کریں اگر آپ ہائر کر رہے ہیں,
اور اپنا فوکس رکھیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. آپ کو بہت ساری مشکلات ہوں گی, کٹھن معاملہ ہے, بچوں کو لے کے ساتھ جانا ہے, لیکن یہ کہ سہل ہو جاتی ہے معاملات جب آپ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں. بالکل, پھر کارواں بنتا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ سر, آپ کا, میم آپ کا, آپ لوگ آئے اور ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن فراہم کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا, انفارمیشن فراہم کی ہم لوگوں نے آپ کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں جائے گا مت, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے سر ابراہیم یوسف سے اور جانیں گے بچوں کے مسائل کے بارے میں. تو کہیں جائے گا نا, اور ہماری شیف نورین بھی تو آپ مس کر رہے ہوں گے نا کہ کہاں ہے, تو شیف نورین کے پاس بھی لے کے جائیں گے, کچن کی دنیا میں جانیں گے کوئین آج کیا بنا رہی ہے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.